बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। हल्की फुल्की मज़ाहिया तहरीर बिरयानी की दीवानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसे तहरीर किया है मोहम्मद वसीम बलोच ने। और ये सिर्फ मज़ाहिया तहरीर नहीं है, इसमें हम लोगों के लिए एक सबक भी है जो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, आप इससे इस्तेफादा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट। ज़ैनब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे रीडर्स की पुरजोर फरमाइश पर लाइव आने का फैसला किया। इसके लिए हम सब आपके इंतहाई मशकूर हैं। आप इन लिखारियों में से हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में इतना नाम बनाया। मेज़बान ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब का शुक्रिया अदा किया था। नहीं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये सब अल्लाह पाक का करम और फिर आप लोगों की मोहब्बत है कि मेरे लफ्ज़ों को इतना सराहा है। ज़ैनब ने जवाबी मुस्कुराहट के साथ मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया था। ज़ैनब, बहुत से फैंस ने आपसे बहुत सारे दिलचस्प सवालात किए हैं, जिनमें कुछ सवाल आपके नावल्स से मुतल्लिक हैं और कुछ सवालात मुख्तलिफ नोयत के हैं, और कुछ रीडर्स अभी भी कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ सवाल पूछ रहे हैं। आपकी फ़ैन अल्लाह रखी ने बहुत दिलचस्प सवाल किया है, मैं चाहूँगी आप इनकी इस मोहब्बत का जवाब ज़रूर दें। ज़ैनब अहमद ऑडियो लाइव में मेज़बान को अपने फैंस की तरफ से किए गए सवालों का जवाब देने में थी, जबकि अल्लाह रखी इस वक्त अपने कमरे में बैठी अपना नाम सुनकर खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। रखी का सवाल सबसे पहले ज़ैनब से किया गया था, जिसकी से हद दर्जा खुशी थी। जी बताएं वो सवाल क्या है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इनकी इस बेलोस मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे सकूं। ज़ैनब ने धीमी से मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया था। अल्लाह रखी नामी रीडर जो अपने आप को ज़ैनब की सबसे बड़ी फ़ैन समझती हैं, और वो कहती हैं कि बिरयानी मुझे इसलिए पसंद है, वो ज़ैनब की पसंदीदा डिश है, और वो चाहती हैं कि अगर ज़िंदगी में कभी आप इनके शहर आएँ तो वो आपको अपने हाथों की बिरयानी बनाकर खिलाना चाहेंगी, क्योंकि वो बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं। क्या आप इनकी ये दावत कबूल करेंगी? होस्ट ने मुस्कुराते हुए अल्लाह रखी का पैगाम ज़ैनब तक पहुंचाया, जिसके जवाब उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अल्लाह रखी, सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, और जहाँ तक बिरयानी की बात है तो मैं बिरयानी की दीवानी हूँ, और इंशाअल्लाह अगर कभी आपके शहर आई तो आपके हाथ की बनी बिरयानी खाने ज़रूर आऊँगी। ज़ैनब ने हंसते हुए जवाब दिया था, और इधर अल्लाह रखी ने खुशी के आलम में कमरे में ही धमाल डालनी शुरू कर दी थी, जिससे कमरे में मौजूद शेल्फ पर पड़े बर्तन आपस में टकरा टकरा कर ज़मीन बोस होने लगे थे। कोने खुदरों में छुपे चूहे अपने बाल बच्चों को छोड़कर यूं भागे थे जैसे अफगानिस्तान से अमरीकी फौज भागी थी। कमरे की दीवारों पर लर्जा तारी हो गया था। साथ वाले कमरे में सोए हुए रखी के वालिदैन रखी के बेढंगे रक्स की बदौलत हड़बड़ा कर उठ बैठे थे और बआवाज़ बुलंद आयात करीमा का विर्द शुरू कर दिया था। अगला सवाल भी अल्लाह रखी की तरफ से है। बहुत संजीदा और दिलचस्प सवाल है। वो पूछती हैं कि दुनिया की ये सारी मोहब्बतें और कामयाबियाँ सिर्फ खूबसूरत और स्मार्ट लोगों के लिए ही मखसूस हैं, या मुआशरे के वो लोग भी इन खुशियों और मोहब्बतों के हकदार हैं जिनको कभी इनके मोटापे, कभी रंगो नस्ल या ज़ातो पात की वजह से मुस्तरद कर दिया जाता है। एक लिखारी होने की हैसियत से इससे मुतल्लिक आपकी क्या राय है? अपनी बात मुकम्मल करने के बाद होस्ट ने वक्फा लिया ताकि ज़ैनब की इससे मुतल्लिक राय जान सकें। ज़ैनब अहमद बड़ी तवज्जो से सवाल सुन रही थी। मैं नहीं समझती कि सिर्फ खूबसूरत, स्मार्ट और आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले ही इन सब के हकदार हैं। दीन इस्लाम हमें गुरूर और तकब्बुर के मुकाबले में अज्ज़ो इंकिसार और एहसास कमतरी के मुकाबले में इज़्ज़त नफ्स का तसव्वुर देता है। उज्ज़ो इंकिसार का मतलब एहसास कमतरी नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अपनी कम हसीयती का एतराफ़ करना है। इसलिए हर वो शख्स इसका हकदार है जिसमें काबिलियत है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मोटा है, काला है या पतला। अगर इसमें काबिलियत है तो इसका हकदार है, और मेरा इस बात पर पुख्ता यकीन है कि काबिलियत कभी छुपी नहीं रहती, वो उभर कर ज़रूर सामने आती है। ज़ैनब अहमद ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया था। अल्लाह रखी जो खुशी से रक्सां थी, इसके कदम एकदम थम से गए थे। बर्तनों के टकराने की आवाज़ बंद हो गई थी। दरो दीवार पर जो जलजले की सी कैफियत तारी हुई थी, वो रुक गई थी।
رکھی کے والدین نے زلزلے کی کیفیت ختم ہونے پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا تھا۔ زینب، اکثر ہمارے آس پاس ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے کسی کا نام بگاڑ کر پکارنا، دوسروں کو خود سے کم تر ثابت کرنا، جس سے ان کا اعتماد متزلزل ہوتا ہے اور وہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اندر چھپی خفیہ صلاحیتیں کبھی آشکار نہیں ہوتی۔ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میزبان نے اگلا سوال بھی اسی موضوع پر کیا تھا۔ اکثر ہم کسی کو اصل نام کی بجائے اس کی جسمانی حالت جیسے موٹا، کالا، لمبو، کوڈو، بڑے منہ والا، گنجا وغیرہ جیسے ناموں سے مخاطب کرتے ہیں۔ معذور کو لنگڑا، ٹونڈا، انا وغیرہ اور طنز میں طلاقن، جائل وغیرہ، یا پھر کسی کو ان کے خاندانی کاموں کے حساب سے جیسے اوے کمی، اوے موچی کے بچے، دھوبی کے بچے، نائی کی اولاد وغیرہ جیسے غیر اخلاقی ناموں سے مخاطب کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ بڑے فن خان یا خود کو شہزادہ یا شہزادی سمجھ کر دوسروں کے اعتماد کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے اچھی طرح سے پیش آنے کے بجائے ان کے حوصلے کو نچوڑ کر بار بار شرمندہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہمارا زندگی میں کامیاب ہونا ممکن ہی نہیں جب تک ہم دوسروں کے ٹوٹے دل کو اپنی معافی کی الفی سے نہیں جوڑتے۔ میں سب لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی، آپ لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں۔ لوگوں کا تو کام ہی باتیں کرنا ہے۔ اگر آپ سارا وقت راستے کی رکاوٹوں کو لے کر پریشان ہوتے رہیں گے تو آپ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ایسے لوگوں کو باتوں سے نہیں، اپنی قابلیت سے جواب دیں۔ زینب نے بڑے پراعتماد انداز میں جواب دیا تھا۔ کچھ دیر مزید سوالات کرنے کے بعد میزبان نے زینب کا شکریہ ادا کرنے کے بعد پروگرام کو ختم کر دیا تھا، لیکن اللہ رکھی کو آج خوشی سے نیند نہیں آنے والی تھی۔ میں ایک بار اللہ رکھی سے ملنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد میں یہ شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں اب ایسی جگہ نہیں رہنا چاہتا جہاں رکھی کی یادیں میرے ساتھ ساتھ ہوں، اس لیے ہماری یہ ملاقات آخری ہوگی۔ شیدو نے جیسے اچانک دھماکہ کیا تھا۔ موبی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو یار، پچھلی دفعہ یاد ہے اس سے ملاقات کرنے کے چکروں میں کتنی تباہی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اگر تم لوگ ملنے کے لیے بضد ہو برائے مہربانی کسی بھی چھت پر ملنے سے گریز کریں، لیکن اگر تم دونوں نے لازمی کسی چھت پر ہی ملنا ہے تو مجھے بتا دیں تاکہ میں ایڈوانس میں ریسکیو والوں کو ملبہ اکٹھے کرنے کے لیے بلا لوں۔ اور دوسری بات، تم خود کو شاہ رخ خان ثابت کرنے کی کوشش مت کرو کہ محبت میں ناکامی پر محبوبہ کا شعر ہی چھوڑ جاؤ گے۔ یہ حقیقت کی دنیا ہے، یہاں اپنی محبت کی سچائی کا یقین دلانے کے لیے محبوبہ کے بچوں کو ایک اچھا ماموں بن کر دکھانا پڑتا ہے، اور پھر اکیلے بیٹھ کر کوئی نہایت ہی غمگین سا گانا سن کر دل کا بوجھ ہلکا کرنا پڑتا ہے۔ برباد محبت کی دعا ساتھ لیے نان سٹاپ سوچے سمجھے پڑھ پڑھ کیے جا رہا تھا۔ اس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی، اور آخر میں اپنی بے سری آواز سے گانا گاتے ہوئے شیدو کا موڈ خراب کرنے کی کامیاب کوشش کی تھی۔ تمہاری مثال اس کوے کی سی ہے جو صبح صبح موڈ خراب کرنے میں مدد دیتا ہے، ایسا موڈ جو پہلے ہی کوئی خاص اچھا نہیں ہے۔ اس لیے برائے مہربانی اپنی یہ چھوٹی سی چونچ بند رکھو، ورنہ کائیں کائیں کرنے کے قابل بھی نہیں رہو گے، اور اوپر سے بے سرے تم کوے سے بھی زیادہ ہو۔ شیدو نے موبی کو خوب لتاڑا تھا۔ محترم شیخ رشید المعروف شیدو صاحب، آپ کو کیا پتا کوا کتنا ذہین پرندہ ہے۔ کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے۔ جن چیزوں کو کوا نہیں دیکھتا وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں دیکھا جائے، اور کوے ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے نہیں دیکھتے جن نظروں سے عام انسان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ کوا واحد غیرت مند پرندہ ہے جو کہیں بندوق چلے تو وہ اسے اپنی ذاتی توہین سمجھتا ہے، اور دفتن لاکھوں کی تعداد میں ان کے ساتھی کہیں سے آ جاتے ہیں اور اس قدر شور مچاتے ہیں کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کیسے۔ کووں کے بارے میں موبی کی فلسفی سن کر شیدو نے باقاعدہ ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا تھا، اور اسے افسوس ہوا تھا کہ اس کو مثال دینے کے لیے اس وقت کوائی کیوں ملا تھا۔ او بھائی کوے، تیری مہربانی، مجھے معاف کر، مجھ سے غلطی ہو گئی جو تم سے مشورہ کر لیا۔ آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا، اور اگر بکواس کرنے کے پیسے ملتے تو جتنی بکواس تم کرتے ہو تم ارب پتی ہوتے بھائی۔ شیدو نے موبی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔
اس سے پہلے کہ موبی کوہوں کی شان میں مزید قصیدے پڑھتا، دروازے پر ہونے والی دستک نے دونوں کو اس طرف متوجہ کر لیا۔ جا دیکھ کر آ، کہیں کوئی کوا اپنی تعریف سن کر بڑے مہذب انداز میں اپنی فیملی سمیت یہاں رہنے کے لیے تو نہیں آیا؟ شیدو نے تنزیہ انداز میں موبی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ کنکھیوں سے گورتا ہوا اٹھ کر دروازہ کھولنے تھوڑی دیر بعد ہی موبی کی واپسی ہوئی، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کی محبوبہ اللہ رکھی کا والد تھا۔ انکل آپ اور یہاں؟ مجھے بلوا لیا ہوتا، آپ نے زحمت کیوں کی؟ شیدو ان کو دیکھ کر فوری کھڑا ہو گیا تھا۔ نہیں پتر، کوئی بات نہیں، دراصل میں تم سے کوئی ضروری بات کرنے آیا تھا، منیر احمد نے ایک طرف پڑی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی انکل، میں سن رہا ہوں، شیدو نے بڑے مہذب انداز میں جواب دیا۔ میں اس دن کے رویے کے لیے تم سے شرمندہ ہوں، کیونکہ میں نے ایک ہیرے کو پہچاننے میں غلطی کر دی۔ میں نے تمہاری ظاہری حالت کو دیکھ کر تمہیں مسترد کر دیا تھا، لیکن میں تمہارے خوبصورت باطن کو نہ دیکھ سکا۔ منیر احمد نے بات کرنے کے لیے تمہید باندھی۔ آپ مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں انکل، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پایا۔ شیدو نے فوری جواب دیا تھا۔ اس دن میں نے بشیرہ بہن اور تمہارے درمیان ہونے والی تمام باتیں سن لی تھیں۔ مجھے غلط مت سمجھنا پتر، میں اس وقت اتفاقیہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ جس طرح تم نے اپنی ضرورت کو بلائے طاق رکھ کر دوسروں کی مدد کی، ایسا شاید ہی کوئی کرتا ہو۔ تمہارے پاس چاہے بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس وہ دل ہے جس کو کسی مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ منیر احمد نے پدرانہ شفقت میں مسکراتے ہوئے بتایا تو موبی نے چونک کر دیکھا تھا، کیونکہ شیدو نے اسے اس سے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ شیدو جواب دینے کی بجائے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا تھا۔ تو موبی کے گھر والوں کو لے کر میرے گھر آ سکتے ہو، مجھے تمہارے اور رکھی کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ تمہارے جیسا اچھا انسان میری پھول جیسی بیٹی کا ہم سفر بنے گا۔ منیر احمد نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے شیدو کے کندھے پر تھپکی دی اور مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ شیدو خوشی سے نہال تھا۔ اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس کی دعائیں قبول کر لیں۔ شاید چچا منیر یہ کہنا چاہتا تھا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ تمہارے جیسا موٹا انسان میری گوبھی کے پھول جیسی بیٹی کا ہم سفر بنے گا۔ منیر احمد کے جانے کے بعد موبی نے اپنی عادت کے مطابق جیسے ہی منہ کھولا تھا، اس نے فوری اچک لیا، کیونکہ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا اور اس کی چڑی جیسے وجود کو اپنے بلڈوزر نما وجود کے نیچے رکھ لیا تھا۔ اب کی بار موبی کی چیخو پکار پورے محلے نے سنی تھی۔ شیدو اور اللہ رکھی کی شادی سادگی سے انجام پائی تھی، اور وہ دونوں بہت خوش تھے، کیونکہ انہوں نے جو چاہا وہ پا لیا تھا، اور ایسی قسمت ہر کسی کی کہاں ہوتی ہے۔ سچ کہتے ہیں سیانے، جوانی کا پہلا خواب محبت اور اس کی تعبیر شادی ہوتی ہے۔ اب تمہیں روزانہ وقت پر گھر آنا پڑے گا اور ایک ہی عورت سے بار بار محبت کا اظہار کرنا پڑے گا۔ موبی نے شادی کی مبارکباد دیتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں شیدو کے کان میں کہا تھا۔ شیدو نکاح کے بعد اللہ رکھی کو اپنے گھر میں لے آیا تھا اور لوگ وقفے وقفے سے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے، اور رکھی ایک طرف بیٹھی شرمانے میں مصروف تھی، اور جس چارپائی پر وہ بیٹھی تھی وہ چارپائی کافی اذیت میں محسوس ہو رہی تھی، بلکہ وقفے وقفے سے اس چارپائی کی کرائیں اور سسکیاں لوگوں کو سنائی دے رہی تھیں۔ اب تو بھی اپنے جیسی دبلی سی لڑکی ڈھونڈ کر شادی کر لے، یا پھر کسی سے محبت وغیرہ کرتا ہے تو بتا دے، تمہاری اماں ابا سے بات کرتا ہوں۔ شیدو نے بھی جواب میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ محبت کا انجام شادی تو ہو سکتا ہے، مگر شادی کا انجام محبت ہو، یہ خال خال اور خیال ہی ہو سکتا ہے، اور تو میری فکر چھوڑ، اپنی شادی کو انجوائے کر۔ موبی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو دونوں نے مل کر بیک وقع کا لگایا تھا۔ اچھا اب چوکھا سیانہ نہ بن باتونی گدے، شیدو نے ہنستے ہوئے جواب دیا تھا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ تھوڑی دیر بعد موبی نے شیدو سے اجازت چاہی تھی، اور تم بھی اپنا خیال رکھنا، شیدو نے اس بار دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے گلے لگا کر رخصت کیا تھا۔ وہ دونوں ہر حال میں خوش رہنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتے تھے۔ اس مختصر سی زندگی میں وہ لوگ ہمیشہ یاد رہتے جن کی وجہ سے آپ اداسی کے لمحوں میں بھی مسکرا دیتے ہیں، اور یہ ہر فن ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ میرا آخری پیغام، خدا کے لیے چھوڑ دیں دوسروں کو ایسے دل توڑ القابات سے نوازنا
دوسروں کی عزت نفس کا خیال کیا کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی یا معمولی سی بات ہے، لیکن باخدا آپ کا مذاق سے کہنا بھی ایسے لوگوں کو ہمیشہ گولی کی طرح لگتا ہوگا۔ جسمانی اور مالی حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ موٹا سمارٹ بھی ہو سکتا ہے، کالا گورا اور گنجا تو دنوں میں بالوں والا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ بھی ٹنڈے لنگڑے اندھے ہو سکتے ہیں، اور کسی بھی موچی نائی یا دھوبی کی اولاد استاد، پروفیسر، ڈاکٹر یا انجینئر وغیرہ بن سکتی ہے۔ طلاق یافتہ عورت دوبارہ سے گھر بسا سکتی ہے، اور پھر اپنی حالت بہتر کرنے کے بعد ایسے لوگ کہاں یاد رکھیں گے ان تمام کو جنہوں نے بار بار جان بوجھ کر ان کا دل دکھایا تھا۔ یقین مانیں، ایسی قابلیت چھپی ہوتی ہے ایسے موٹے، کالے، کمی وغیرہ لوگوں میں۔ یہ سوچ ہے آپ کی۔ صرف کچھ لوگوں کی غلط پکار کی وجہ سے اعتماد کھو کر سامنے نہیں آتے اور پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے، ایک دوسرے کو اچھے ناموں سے پکارو۔ تو دوستو، برائے مہربانی اونچا مقام اور لوگوں کا دل جیتنے کے لیے غیر اخلاقی القابات کا استعمال چھوڑ دیں، اور اپنے بچوں، بھائیوں، دوسرے گھر والوں اور دوستوں کو بھی سمجھائیں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ امید ہے آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنی بہن کو سپورٹ کرنے کا بے حد شکریہ۔ مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔